अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इंडोनेशिया में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया, सूबों में पार्लियामेंट की इमारतें नजर आतिश। अमेरिकी अदालत ने सदर ट्रंप के आयद करदा आलमी टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। ट्रंप के टैरिफ का नतीजा, यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका पार्सल भेजना बंद कर दिए। और अमेरिका में बेटे की खुदकुशी पर वालिदैन ने चैट जीपीटी पर मुकदमा दायर कर दिया। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले रुख करते हैं इंडोनेशिया का, जहां पर मुजाहरे जो हैं वो शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं और एहतजाज जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है और सूबों में जो पार्लियामेंट की इमारतें हैं उन्हें नजर आतिश कर दिया गया है। और उसके नतीजे में वहाँ के जो सदर हैं प्राबो सुबियांतो, उन्होंने चीन का भी दौरा जो है वो मनसूख कर दिया है। क्या सूरत हाल है इस वक्त इंडोनेशिया में, आइए इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। इंडोनेशिया में मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए, सूबों में पार्लियामेंट की इमारतें नजर आतिश। सदर प्रभावो सुबियांतो ने चीन का दौरा मंसूख कर दिया। कम उजरत और तनख्वाहों और अरकान पार्लियामेंट की मराद के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद मुल्क भर में मुजाहिरे फूट पड़े हैं। सूबा सुलवासी के शहर मकासर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया, जहां सूबाई और मकामी कौंसिल की इमारतों के बाहर हंगामे फूट पड़े, जिसके बाद मुजाहिरीन ने पार्लिमानी इमारतों को आग लगा दी। कौंसिल की इमारत में लगी आग के नतीजे में 3 सरकारी मुलाजिम हलाक हो गए। इंडोनेशिया के सदर ने मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरों के सबब चीन का दौरा मनसूख कर दिया। सदर प्रभावो सुबियांतो ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में न जाने पर चीनी सदर से माजरत कर ली। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां की अदालतों की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। और फैसला ये है कि अमेरिका की अदालतों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद किए थे वो गैर कानूनी हैं। अब इस फैसले पर जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि अदालतें मेरी मुखालिफ हैं और ये जो टैरिफ्स हैं ये अभी भी बिल्कुल लागू हैं और ये टैरिफ किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे और हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सेटल किया जाएगा। जबकि अदालतें जो है वो ये कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ज़ाहिर है इख्तियारात तो हैं, वो चूँकि सदर हैं और फिर कुछ ऐसे हालात हैं कि जिसकी वजह से वो अपने स्पेशल पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो टैरिफ लगाने वाला मामला है ये उनके इख्तियार में नहीं है। तो ये अदालत ने अपना एक दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा। अब ये जो टैरिफ वाला मामला है उसकी वजह से अमेरिका के ताल्लुकात बहुत सारे ममालिक से ख़राब हो रहे हैं और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं जहाँ से पार्सल्स भी अमेरिका अब नहीं भेजे जाएंगे। बिल्कुल फ़्रेंच और जर्मन ये पोस्ट ऑफिस, फ़्रांस के और जर्मनी के जो पोस्ट ऑफिस हैं उन्होंने बिल्कुल पैकेजेस की डिलीवरी जो है वो अमेरिका के लिए बंद कर दी है। इस हवाले से तफसील जानते हैं, अब्दुल रहमान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जर्मनी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा कि फ़्रांस और जर्मनी के पोस्ट ऑफिस अब अमेरिका पार्सल्स नहीं भेजेंगे? जी, जो टैरिफ अमेरिका ने पूरी दुनिया पर लगाए हैं उसके असरात पूरी दुनिया में देखने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता वो असरात यूरोपियन यूनियन में भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी पोस्टें अमेरिका भेजी जाएंगी उनकी मालियत 100 यूरो से नीचे होनी चाहिए। जर्मनी की पोस्ट जिसका नाम डोइचे पोस्ट है, DHL के नाम से भी मशहूर है, उन्होंने भी अब इस चीज़ का ऐलान किया है कि भी पोस्टें अब भेजी जाएंगी वो या तो किसी के एक पर्सनल गिफ्ट के तौर पे भेजी जाएंगी और कमर्शियल तौर के ऊपर वो नहीं भेजी जाएंगी। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने कहा है कि टैरिफ के अभी जो भी मामलात हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि टैरिफ जो है वो किसने पे करना है। अभी इस चीज़ के ऊपर मज़ीद तफसीलात आना बाकी हैं और इसके साथ ही साथ इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है कि कब तक ये जो पाबंदी है ये आयद रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अब्दुल रहमान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जर्मनी से हमारे साथ थे। और अब बात करते हैं सैलाबी सूरत हाल की। हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अब ये सूरत हाल जो है उसमें हमारी मिसमैनेजमेंट कितनी है, भारत का इसमें क्या करना है, इन्वायरमेंटल जो डिज़ास्टर है वो कितना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना जितने मुँह उतनी बातें। तो इन तमाम चीज़ों को ज़रा समझेंगे। मोहसिन लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले के एक्सपर्ट भी हैं और साबिक वज़ीर आबपाशी भी रहे हैं पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جتنے منہ اتنی باتوں والا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ سمجھا سکیں کہ سب سے پہلے الگ الگ لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ اس پوری سینیریو میں جو اس وقت ہم پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ہماری اپنی جو مس مینجمنٹ ہے وہ کتنی ہے اور کیسے ہے؟ ویس ہماری جو مس مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے جب 2010 کا فلڈ آیا تھا تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک اس پہ رپورٹ بنائی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی تھی کہ ان پہ عمل کیا جائے، جن میں سے ہم نے کچھ زیادہ عمل نہیں کیا. میں پنجاب کی آپ کو، مجھے تو اسی کا زیادہ پتا ہوگا، پنجاب کے اندر ہم نے ایک لیجسلیشن کی جس کو پنجاب ریور پلینز ریگولیشن ایکٹ کہتے ہیں، جس کے تحت ہم نے یہ کہا کہ ہم دریاؤں کے ساتھ جو ہے آبادیوں کو نہیں ہونے دیں گے. اور قانون یہ ہے کہ آپ دریا کا جو ریور بیڈ ہے، جو ڈیفائنڈ اس کا زون ہے، اس کے اندر آپ آبادیاں نہیں لائیں گے، تاکہ اس قسم کی چیزیں 2010 والا ایکسپیرینس ذہن میں رکھیں. اور اس بات کو تقریباً اب 15 سال ہو گئے ہیں، اور ہم اس کو نہیں اس میں آنے دیں گے لوگوں کو. اس کے بعد پھر ہم نے 2023 میں بھی ایک ایکٹ بنایا جس کے اندر جو ہمارا پنجاب کا اریگیشن اور ریگولیشن کا جو سارا ایکٹ ہے، پنجاب اریگیشن ڈرینیج ریورز ایکٹ جو ہے، وہ ریورز کو بھی بیچ میں انکارپوریٹ کرتا ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ڈیفائن کر کے زونز کو ہم لوگوں کو اس میں نہیں آنے دیں گے. ہر سال جو ہے ہم ایک فلڈ کا پلان بنائیں گے. اس کے بعد ہم اس میں جو ہے عمل درآمد کرنے کے لیے اس کا جو ہم نے ہائیڈرولک سسٹمز بنانے ہیں، ان کو ہم باقاعدہ سائنٹیفک طور پہ اسٹڈیز کر کے ان کو بنائیں گے. ہمارے پاس ایک پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک بہترین ہماری ایک لیب سمجھ لیں، ہماری ایک جو ہے انسٹیٹیوشن ہے نندی پور میں ہماری ہے، جو کہ ورلڈ ریناؤنڈ ہے. دنیا بھر سے وہاں پہ ہم لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں، اور ہم نے دنیا کو سکھایا ہے بیک ان دی 60s and 70s ہاؤ ٹو ڈو دوز تھنگس. اس لیب کے اندر ہم رن کریں گے ٹیسٹ، اور ہم نے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کی. اور جب میرے پاس جب یہ اریگیشن کا محکمہ ہوتا تھا، تو جب یہ پانی آیا 2022 میں بھی آیا، پہلے بھی ایسے آتا، تو جب 2019 میں ستلج میں اگر آپ کو یاد ہو پانی آیا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن آیا تھا، تو میں جو اپنے انجینئرس کو کہتا تھا کہ یار یہ جو دریا کے فلو کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹاؤ. تو وہ کہتے تھے سر لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بند بنا لیتے ہیں کہ میرا رقبہ بچ جائے اور دریا جو ہے وہ دور رہے مجھ سے، تو دریا کو پھیلنے نہیں دیتے جس سے دریا کا زور ٹوٹتا ہے. تو کہتے ہیں جب ہم نہیں کرتے تو ڈی سی صاحبان جو ہیں وہ ہمیں زور دیتے ہیں، اور ڈی سی صاحبان جب ہمیں زور دیتے ہیں ہم نہیں کرتے تو ڈی سی صاحبان اپنے ہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنے ہی پیسوں سے، اپنے ہی فنڈ سے بلڈوزر ہائر کر کے اور وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس میں تھوڑی 2-3 چیزیں، ایک تو اس میں وہ ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یار لوگوں کے گھر ڈوب جائیں گے، لوگوں کی فصلیں ڈوب جائیں گی، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت یہاں نہیں ڈوبیں گی تو آگے جا کے کہیں پہ ڈوبیں گی. اور اگر ہم دریا کو اس کا راستہ نہیں دیں گے تو دریا زور لگائے گا. نیچر کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نا. ہم اگر ابھی دیکھ لیں راوی اور ستلج کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. راوی اور ستلج کے اوپر انڈیا نے جو ہے تمام جہاں ڈیمز بن سکتے تھے انہوں نے ڈیم بنائے ہیں، اور نارمل حالات میں وہاں سے وہ بالکل پانی نہیں آنے دیتے، اور سارے پانی کو وہاں پہ سٹور کر کے اور اس کو وہ اپنا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ ان کے اپنے ڈیمز جو ہیں، وہ ان کا اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اریگیشن کا، واٹر مینجمنٹ کا، وہ انڈر تھریٹ تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ انفراسٹرکچر ٹوٹ جائے، پانی نے تو نیچے آنا ہی ہے، اور اس پانی نے انڈیا میں بھی بہت تباہی مچائی ہے. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے نقصان، انڈیا میں بھی اس پہ بہت تباہی مچائی ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ انڈیا والے ایشو پر میں آتا ہوں دوبارہ سے، انڈیا والے ایشو پر میں دوبارہ آتا ہوں. لیکن میں آپ کا ایک رائٹ اپ پڑھ رہا تھا، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ پنجاب ہیز دا لاز، واٹ اٹ لیکس از دا کریج ٹو انفورس دیم. یعنی جو پنجاب کا فلڈ پلین ریگولیشن ہے یا اریگیشن ڈرینیج اینڈ ریورز ایکٹ ہے 2023 کا، تو تمام تر حکومتیں جو مطلب پی ٹی آئی کی بھی، پی ایم ایل این کی بھی، ساری جو حکومتیں رہیں، دے ڈو ناٹ ہیو دا کریج ٹو انفورس دیز لاز. اس میں وہی مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ جس وقت آپ لوگوں کو فورسبلی ہٹاتے ہیں تو اس میں ایک ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، لوگ نہیں ہٹتے وہاں سے. اور پھر میرے جیسے جو پولیٹیشین ہوتے ہیں جن کا وہ علاقہ ہوتا ہے، انہوں نے کیونکہ لوگوں سے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے الیکٹریٹ کے لیے ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں. تو وہ ایک پولیٹیکل پریشر ڈالتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو یہاں سے نہ ہٹاؤ، یہاں سے ان کو بیٹھے رہنے دو. نہیں سمجھتے اس بات کو کہ اس کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے اور بھی زیادہ خراب ہوگا. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ کو میں پھر سمجھانے کے لیے چھوٹی سی ایگزامپل دوں، اگر ایک دریا کا جو ریور بیڈ ہے وہ 10 کلومیٹر کا ہے، آپ نے اس کو ٹائٹن اپ کر کے آپ اس کو
2 کلومیٹر آپ نے سائڈ سے آبادیاں کر لی, تو وہ پانی جو 10 کلومیٹر میں جس نے پھیل کے جانا تھا, جب وہ 6 کلومیٹر میں آئے گا تو اس پانی کی سپیڈ زیادہ ہوگی, اس کا زور زیادہ ہوگا. ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں, جو یہ اس کے اندر ہمیں نقصان ہوتا ہے یا جس سے ہماری تو وہ ہوتا ہے جب ہم انفراسٹرکچر بناتے ہیں, جیسے ہم بریجز بناتے ہیں, بیراجز بناتے ہیں, تو جب پانی آتا ہے زیادہ تو جو بیراج ہے اس کو ہمیں بچانا جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے, کیونکہ اگر بیراج کا سٹرکچر ٹوٹ گیا تو پھر تو 5-7 سال کے لیے اریگیشن اس علاقے میں نہیں ہو سکے گی. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بریچز کرتے ہیں, ان کے پیچھے ہمارا بریچنگ سیکشنز ہوتے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ پانی زور سے آ کے ڈیمیج کرے اس انفراسٹرکچر کو, تو پانی کا زور توڑنے کے لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کے جی وہ لگا دیے ایکسپلوسیو لگا دیے گئے ہیں, اور اب جو ہے پروٹیکٹیو بند کو فلانے بند کو توڑ دیا جائے گا اور اتنا سارا علاقہ زیر آب آ جائے گا اور اتنی بستیاں زیر آب آ جائیں گی. بالکل بدقسمتی سے ان لوگوں کے لیے یہ مشکل وقت آئے گا. لیکن اگر بیراج ٹوٹ جائے گا, اگر قادر آباد بیراج ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ جو 20 لاکھ ایکڑ کو جو وہ اریگیٹ کرتا ہے, ان 20 لاکھ ایکڑ میں تو پھر دوبارہ نہیں ہوگی نا 4-5 فصل, جب تک کہ بیراج دوبارہ نہیں بنے گا. تو بگر لاس سے بچنے کے لیے بگر ایریا کو اننڈیٹ ہونے اور نقصان ہونے کی بجائے وہ پیچھے والے علاقے کے اندر وہ بریچز کر کے اور پانی کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. صحیح. اچھا اب آتے ہیں وہ جو انڈیا والا معاملہ تھا. اب انڈیا والے معاملے پر بھی مختلف آراء سامنے آ رہی ہے. ایک تو لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہے بھارت کی آبی جارحیت. یہ لفظ آپ نے بھی سنا ہوگا, میڈیا پر بھی بہت زیادہ ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ یہ آبی جارحیت کتنی ہے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب کا میں بیان سن رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی انڈیا نے تو کوئی غلط انٹینشن نہیں شو کی ہے, اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی بھارت نے تو ہمیں انفارم کر دیا ایڈوانس میں, پروٹوکول یہی کہتا ہے. تو یہ ہم کتنا زیادہ قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں اس سچویشن میں بھارت کو؟ تھوڑا سا تو میں راجہ صاحب کی اپنا خواجہ صاحب کی تصحیح کر دوں. انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر ہم لوگ اوبلائزڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے, اور ابھی بھی جب بھارت کہہ رہا ہے کہ اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا ہے, تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو وہ نہیں کرتا. یونیلیٹرل یہ چیزیں نہیں ہوتی. انہوں نے ہمیں وایا دا انڈس واٹر کمیشن نہیں, انہوں نے ہمیں ڈپلومیٹک سورسز کے تھرو ہمیں آخری وقت میں یہ بتایا کہ اس طرح پانی آ رہا ہے. لیکن اویس اس میں ان کو بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. ہمارے اپنا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا جو اپنا فلڈ فور کاسٹنگ والے ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ ہمیں میرے خیال میں مارچ اپریل سے کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو ہے مانسونز بہت زیادہ ہوں گی, اور جب مانسون زیادہ ہوں گی تو اس پانی نے آخر نیچے آنا ہے. وی نیو اٹ واز گوئنگ ٹو کم. ہمیں یہ نہیں کہ کوئی ہم اندھیرے میں تھے اس کے اوپر, ہمیں پتا تھا کہ اس پانی نے آنا ہے, اور ہمیں پتا تھا کہ یہ بارشیں زیادہ ہوں گی. اور قدرت کا اصول یہی ہے کہ اونچائی سے پانی نچائی کی طرف آئے گا, ہائر ایلیویشن سے لوور ایلیویشن. دس از ہاؤ the nature works. فلو اس کا اس طرح ہی ہونا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر کوئی زیادہ پریپریشن یہاں پہ نہیں کی. ہم نے فلڈ پلین زونز کے اندر سے لوگوں کو نہیں ہٹایا. مطلب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم بیٹھے رہے کہ شاید گزر جائے گا پانی ایسے ہی. اور جہاں تک آبی جارحیت کی بات ہم کرتے ہیں کہ جی انہوں نے چھوڑ دیا پانی, ان کے بس میں نہیں تھا اس کو سٹور کرنا. انڈیا کے اپنے اندر کتنا نقصان ہوا ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں, میں وہی مثال دوں آپ کو کہ ہمارا تربیلا تقریباً اب فل اپ ہو گیا. تو اگر تربیلا ریور انڈس کے اندر اور پانی آتا ہے اور ہم تربیلا میں اس کو نہیں سٹور کر سکتے, اور وہ پانی نیچے آتا ہے اور کوئی نقصان کرتا ہے اگر نیچے, تو کیا ہم کہیں گے کہ تربیلا والوں نے آبی جارحیت کی ہے نیچے والوں کے اوپر؟ یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے. ہم سم ہاؤ چیزوں کو سینسیشنلائز کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی فیکٹس نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو بھارت کی طرف سے جو پانی آیا ہے, اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوتے تو ہم اس کو سٹور کر لیتے, زیادہ ہماری کیپیبلٹی ہوتی سٹوریج کی, تو وہ جو ڈیمز کی ایک بحث چل رہی ہوتی ہے, کیا یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈیمز کے لیے بھی آپ کو جیوگرافی اور ٹوپوگرافی نے الاؤ کرنا ہوتا ہے. ہر جگہ ڈیم نہیں بنا سکتے. آپ نہیں بنا سکتے ستلج پہ ڈیم, آپ نہیں بنا سکتے راوی جو پاکستان میں جب انٹر کر جاتا ہے وہاں پہ کوئی آپ کے پاس جیوگرافی ایسی نہیں ہے. چناب کے اوپر آپ کے پاس, چنیوٹ کے پاس ایک محدود چھوٹا سا ڈیم about 1 million acre feet جو ایسٹیمیٹڈ ہے, اس پہ سٹڈیز نہیں ہوئی, لیکن پوٹینشیل سائٹ جو ہے وہ چنیوٹ ہلز ہیں جن کے اندر کچھ تھوڑا سا ڈیم بنایا جا سکتا ہے. تو ان دریاؤں پہ تو ہم بالکل ڈیم نہیں بنا سکتے. باقی بچ جاتا ہے دریائے جہلم, اس کے اوپر ایک ہی سائٹ فیزیبل تھی which was منگلا, and we have already constructed a dam there. پھر میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, پلیز اس کو ڈسکلیمر میرا سمجھ لیں. It is not a political statement, but it was the PTI government that did something about it in their last tenure. اور ہم نے جو اپ نارتھ ہم نے جو بنانے شروع کیے ہیں داسو وغیرہ, وہ اس دور میں شروع ہوئے, حالانکہ وہ پلانڈ اور ان کے
فیزیبلٹیز اور وہ تو 15-20 سال پہلے کی ہوئی تھی، لیکن ان پہ عمل کرنا جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ نے کرنا شروع کیا ہے، اور ان کے بننے کے اندر ابھی لگیں گے کچھ سال، تو پھر شاید ہم ریور انڈس کے جو اس قسم کے فلوز آتے ہیں ان کو ہم مینیج کر سکیں۔ ستلج اور راوی اور چناب پہ ہمارے پاس کوئی ایسی سائٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک سولوشن جو ہے وہ ہے ہم دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسے سٹوریجز بناتے جائیں، اور اس کا ایک سکسیسفل ماڈل جو ہے ہم نے تھائی لینڈ میں دیکھتے ہیں، جس کو وہ منکی چیک ڈیمز کہتے ہیں۔ جس طرح منکیز کو بہت زیادہ جب ان کو کھانا مل جائے، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اپنی چیکس کے اندر سٹور کر لیتے ہیں فوڈ کو، اور گریجولی اس کو ایز نیڈڈ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے پاکٹس، مطلب اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ان ملینز آف ایکر فیٹ، ہم اسی طرح سم 1000 ایکر فیٹ کے ہم بہت سارے، اگر یہ 15-20-25 along the rivers جہاں جیوگرافی الاؤ کرتے جائیں، تو اس ایکسیسو پانی کو ہم اس طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، اینڈ وین نیڈ بھی ہم اس کو وہاں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو ڈائیورژنز ہیں، یہ پانی کی جو رفتار ہے یا پانی کا جو زور ہے، جو اس کا ریلے کا سائز ہے، اس کو بھی وہ چھوٹا کر سکتے ہیں۔ بٹ یہ ایک ڈویبل تھنگ ہے، اور ہمارے پاس قدرت نے ایک اس قسم کی چیز دریائے سندھ کے ساتھ منشر لیک کی صورت میں دی بھی ہوئی ہے۔ منشر لیک میں پانی، جب دریائے سندھ میں پانی چڑھ جاتا ہے بہت زیادہ ہائی، اس میں رائز ہو جاتا ہے، تو وہ پانی گوز ٹو منشر جھیل، اینڈ دین منشر لیک سے پھر جب دریا جب نیچے آ جاتا ہے تو پانی واپس دریائے سندھ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ایک قدرت کی بنائی ہوئی ایسی منکی چیک ہے جس کو ہم ریپلیکیٹ کر کے باقی دریاؤں کے ساتھ بھی پانی کو اس طرح مینیج کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر سے ایک دفعہ واضح کر دوں کہ اس قسم کا جو فلڈ آتا ہے شاید وہ نہیں ان سے کنٹرول ہوگا۔ دس از این انپریسیڈنٹڈ تھنگ۔ قادر آباد چناب کے اوپر جو ہے ہم نے پرسوں جو ہے ہائیسٹ ایور جو ہے ہم نے وہاں سے کراس کرایا ہے پانی، اینڈ مطلب ہے میں ہیڈس آف ٹو دی اریگیشن ڈپارٹمنٹ آف پنجاب اور ان کے انجینئر، جنہوں نے اس بیراج کو ٹوٹنے سے انہوں نے اس کو مینجمنٹ کی پانی کی ایسی کہ وہ دریا بیراج جو ہے ہمارا بچ گیا۔ صحیح۔ اور ایک اور بیان ہے جو کہ فائنانس منسٹر صاحب کا ہے، اورنگزیب صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان فیلڈ ٹو ڈیولپ انویسٹیبل فلڈ ریلیٹڈ پروجیکٹس ٹو بینیفٹ فرام دا $11 billion پلیجڈ ایٹ دا جنیوا کانفرنس 3 years ago۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب دنیا ہمیں پیسے دے رہی ہے اور ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے پروجیکٹس؟ دیکھ لیں آپ، ہم تو کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دو، ہماری مرضی ہم جیسے کریں، اگلے کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں منصوبہ دو جس کے اوپر تم نے پیسے لگانے ہیں، اور وہ منصوبہ بنانے دینے کے لیے ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس پہ آپشنز دینے پڑتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، جو بدقسمتی سے ہماری ترجیحات میں ہی نہیں ہے۔ ہم ڈیلی روٹین اور معذرت کے ساتھ ڈیلی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ اور and projects which are more visible, those are the things that get our attention. The motorways and the metros and the orange trains and similar things everywhere. I'm not just Punjab. ہم وہ چیزیں جو کہ ظاہری نظر آئیں، دیکھیں نا نہروں پہ جب کام ہوگا تو نہر تو کہیں بیک واٹرز میں کہیں پہ کسی دیہات کے ساتھ سے گزر رہی ہے۔ میں لاہور والے جرنلسٹ کے ساتھ جب میں منسٹر تھا تو یہی اکثر رہتی تھی کہ یار پنجاب کے اندر صرف یہ جو لاہور کے بیچ میں سے نہر گزر رہی ہے یہ نہیں ہے، یہ تو اس کا 1/100 کا بھی پتہ نہیں پرسنٹیج میں بھی بہت چھوٹا ہوگا۔ وی ہیو اے ہیوج نیٹ ورک۔ اگر وہ جا کے دیکھو کہ اکاڑا کے اندر اور ڈیرہ غازی خان کے اندر اور مظفر گڑھ کے اندر ہمارا جو کنال نیٹ ورک ہے وہ کس طرح چل رہا ہے۔ ہم اصل میں جو چیز ویزیبل ہوتی ہے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں سب کی جو فوکس ہے وہ ریور راوی کے اوپر ہے۔ ریور راوی کے اوپر بھی ایک پرٹیکولر ہاؤسنگ اسکیم از the one, the media is also following up on that۔ بھائی باقی بھی تو دیکھو کتنا بڑا ایریا اننڈیٹ ہو گیا ہے۔ میں اسلام آباد سے اس دن ڈرائیو کر کے آیا ہوں، دریائے چناب کی جو برج ہے اس کے بعد فار مائلز اینڈ مائلز نارتھ ورڈ آف دا موٹر وے، لیفٹ سائڈ جو ہے جب اسلام آباد سے آتے ہیں میل ہا میل ڈوبا ہوا ہے، اور موٹر وے ایکٹنگ ایز اے کیا کہوں بند یا پروٹیکٹیو بند ہے۔ اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں ساؤتھ ورڈ ڈاؤن اسٹریم دیکھیں تو وہاں پہ فیلڈز بچے ہوئے ہیں، بٹ اپ اسٹریم اس کے مائلز اینڈ مائلز آر اننڈیٹڈ۔ آبادیاں ہیں، لوگوں کے فصلیں ہیں، جانور لوگوں کے چلے گئے ہوں گے، لیکن وہ کسی کی نظر میں نہیں آ رہا۔ بٹ a particular housing colony is the one that the media is focusing on because I guess وہ زیادہ visible ہے۔ وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ظاہر ہے اس کا کنیکشن کیا ہے، اور اس کے اندر ایک پولیٹیکل مائلیج ظاہر ہے، پولیٹیکل کنیکٹیوٹی بھی آ جاتی ہے، تو وہ اٹ از نیوز ورتھ سیلنگ۔ لیکن ظاہر ہے ہم یہ تو کہیں گے نا کہ جو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے وہ بنی تو پھر غلط بنی۔ وہ بالکل، وہ تو ضرور کہیں ہم، لیکن ہم ان کے لیے بھی تو بات کریں جو لاکھوں لوگ اس وقت ڈسپلیس ہیں، جن کے جانور ڈوب گئے ہیں، جن کی فصلیں ڈوب گئی ہیں، جنہوں نے اپنا ویٹ جو سٹور کر کے رکھا ہوا تھا ان کا وہ ویٹ چلا گیا ہے،
اور ایک اور آپ کا بھی میں آپ کے پروگرام کے تھرو ابھی ہمیں ایک ویٹ کی بہت بڑی ڈیمانڈ آئے گی. اس سال گورنمنٹ نے پروکیورمنٹ نہیں کی اور مارکیٹ فورس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ساتھ پرائیویٹ لوگوں نے لی ہے. تو جس وقت جن لوگوں نے اپنے دانے رکھے ہوئے تھے, گندم رکھی ہوئی تھی, وہ ان کی ڈوب گئی ہے. جنہوں نے اس کو بیج کے لیے اگلے سال ابھی سوئنگ ہوگی ویٹ کی, اس کے لیے جنہوں نے رکھا ہوا تھا وہ ان کا ڈوب گیا ہے. تو ان کو کھانے کے لیے بھی چاہیے ہوگا, وہ بھی مارکیٹ میں آئیں گے, اور ان کو سوئنگ کے لیے سیڈ بھی چاہیے ہوگا. اس کے بعد جس وقت جب پانی اتنا عرصہ کھڑا رہے گا اس زمین کے اوپر, تو کیا یہ زمین اگلی فصل ویٹ کی سو کرنے کے قابل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہاں سے پانی ڈرین ہو جائے گا, یا وہ واٹر لاکڈ ہوگا جس میں گندم نہیں بوئی جا سکے گی؟ یہ جو ہمارے شہر ہیں, ان میں جو سبزیاں اور یہ چیزیں سپلائی ہوتی ہیں, یہ انہی علاقوں سے ہوتی ہیں نا. تو کیا ہمارے ملک کو, ہمارے جو شہر ہیں, مطلب میں لاہور ہی کی مثال دوں جیسے, تو لاہور کا جو فیڈر ایریا ہے جہاں سے, یا سیالکوٹ کا جو فیڈر ایریا ہے, یا گجرانوالا کا جو ویجیٹیبلز اور فریش ویجیٹیبلز کے لیے, ملک کے لیے, اگر لوگوں کے گائیں بھینسیں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں, تو آپ کو دودھ کی سپلائی کے اندر ایشو ہوگا. سو اٹس اے کرائسس which is not going to be ending just when the water passes through. ہم نے اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی, اور منصوبہ بندی میں بھی ہمارے پاس منصوبے بھی ہیں اور ہمارے پاس قانون بھی ہیں, ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے بیکاز وہ ہماری پرائیورٹیز میں نہیں ہے. جو پرائرٹی ہے ہماری, اصل مسئلہ اسی کا ہے کہ ہماری پرائرٹیز صحیح ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے, اور ہم ان کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. محسن لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بات ہو رہی تھی سیلاب کی جو صورتحال ہے اس پر اور جو سلوشنز ہیں اس پر. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا. کیلیفورنیا میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے, اور وہاں پر ایک میاں بیوی ہیں, والدین ہیں, جو کہ اوپن اے آئی یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی کی جو کمپنی ہے اس کو عدالت میں لے کر آ رہے ہیں. اس کے خلاف انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا ہے, اور یہ مقدمہ جو ہے اس کا مدعا بڑا تکلیف دہ ہے. یہ والدین کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے خودکشی کی ہے, اور خودکشی کے پیچھے تھا چیٹ جی پی ٹی, اور ان کا ماننا یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے ان کا بیٹا گفتگو کیا کرتا تھا, اور اس کی جو سوئسائڈل تھاٹس تھی, یعنی کہ جو خودکشی کا اس کا جو ارادہ تھا, اسے انکریج کیا, اسے بڑھاوا دیا چیٹ جی پی ٹی نے, اور اسی وجہ سے ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی. یہ جو کپل ہے, ان کا نام ہے جی میٹ اور ماریا, اور ان کا بیٹا تھا ایڈم رین, جس کی عمر تھی صرف اور صرف 16 سال. اور اس 16 سال کے لڑکے نے, یہ کہتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کی گفتگو سے متاثر ہو کر خودکشی کر لی. یہ پورا معاملہ کیا ہے, اور کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو خودکشی کی طرف بھی راغب کر سکے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں. کمل چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم کمل. وعلیکم السلام. کمل, بہت شکریہ آپ کا, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمیں یہ سمجھا سکیں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ گفتگو کریں, اور گفتگو کے دوران اتنا زیادہ اس میں انوالو ہو جائیں کہ وہ آپ کو خودکشی کی طرف مائل کر دے, کیا یہ پاسبل ہے؟ از دس پاسبل؟ دیکھیں, پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی, کیا یہ پاسبل ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے ایک گہرا تعلق کسی شخص کا ہو جائے؟ تو یہ تو بالکل پاسبل ہے, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو ڈپینڈنگ آن آپ کیا پرومپٹ دے رہے ہیں, آپ اس کو اپنے پرابلمس بتا سکتے ہیں, وہ آپ کو آپ کے پرابلمس کا سولوشن بتانے کی کوشش بھی کر سکتی ہے ڈپینڈنگ آن یور پرومپٹ. وہ آپ کی کانفیڈنٹ بن سکتی ہے, وہ آپ سے بہت کچھ آپ کی دل کی بات کر سکتی ہے. تو اس طرح تو جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے کلوز ریلیشن شپ بالکل قائم کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب دوسری بات آتی ہے کہ کیا وہ سوئسائڈل تھاٹس جو ہے ان کو انکریج کر سکتی ہے؟ چیٹ جی پی ٹی میں یا جو باقی جو دیگر چیٹ باٹس ہیں جو پہلے سے آئے ہیں, ان میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اگریبلنس, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو جو پرومپٹ دیتے ہیں, جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں, اسی طرح چیٹ جی پی ٹی بھی جو ہے وہ آپ کو اس پہ انکریج کرتی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک اگریبلنس ہوتی ہے, تاکہ چیٹ جی پی ٹی آپ اس کو پسند کریں, تاکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ یوز کریں. تو لیٹس سے اگر آپ کسی چیز کی ویلیڈیشن اس سے مانگیں گے تو وہ آپ کو اس چیز پہ ویلیڈیٹ کر دے گی. لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ جی سردی کا موسم جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے, اس میں مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے, آئی ڈونٹ لائک ونٹرس, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو کہے گی, ہاں آپ کو وہ ریزنس دے گی وائی ونٹرز از ناٹ دیٹ گڈ, ٹھیک ہے. اگر کوئی اور بندہ اسے کہتا ہے کہ آئی لو ونٹرز میں یہ ایکٹیویٹی کر سکتا ہوں, وہ ایکٹیویٹی کر سکتا ہوں ایکسیٹرا, تو وہ آپ کو پھر ریزنس دے گی آف وائی ونٹر از ریئلی گڈ, ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ آپ کے اسی تھاٹ پیٹرن کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے یہ پاسبل ہے کہ اگر اس کے اندر پراپر
چیکس اور بیلنسز نہیں ڈالے ہوئے، کیونکہ جب یہ لوگ فلٹرز ڈالتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ چیزوں کے فلٹرز ڈال دیتے ہیں، جس میں آپ وائلنس کو انسائٹ نہیں کر سکتے، اٹ وونٹ ٹیچ یو ہاؤ ٹو میک اے بامب فار ایگزامپل. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو فلٹرز ڈالے ہیں وہ اتنے کنٹینڈ نہ ہوں یا اس میں اتنی اپروپریٹنس نہ ہو کہ بالکل ممکن ہے کہ چیٹ جی پی ٹی نے جو نیگیٹو اس بچے کی تھاٹس تھیں، جو اس بچے کی ایک ریبٹ ہول میں جا رہا تھا، اس پہ اس کے اگریبلنس کے فیکٹر کی وجہ سے اس کو انکریج کیا. یہ بالکل ممکن ہے. اچھا، یہ جو آپ نے ایگریبلنس کی بات کی، یہ ظاہر ہے ہم سب محسوس کرتے ہیں. ہم بھی جب چیٹ جی پی ٹی پر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہماری باتوں کو مان رہا ہے اور بہت زیادہ انکریج کر رہا ہے ہمیں، ہماری ہی ڈائریکشن میں سوچ رہا ہے وہ. اور گوگل وغیرہ پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کچھ سرچ کریں کہ جی ونٹر از گڈ تو ویسے ہی آرٹیکلز آ جائیں گے، ونٹر از بیڈ لکھیں تو ویسے ہی آرٹیکلز آ جائیں گے. تو کتنا ریلائبل ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ڈیٹا؟ دیکھیے چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ صرف جیسے گوگل ہے، گوگل تو وہ والے آرٹیکلز لے آئے گا، بالکل لے آئے گا، مگر گوگل آپ کے ساتھ پراپرلی انگیج نہیں. آپ کو ایسا نہیں لگے گا جیسے آپ کسی یو ٹاکنگ ٹو اے پرسن، ٹھیک ہے؟ وہ اٹس ناٹ ڈائریکٹڈ ٹو ورڈز یو. وہ یہ نہیں کہے گا hey کمل آئی انڈرسٹینڈ یور ایشو اینڈ بلا بلا بلا. مطلب مجھے ایڈریس نہیں کرے گا گوگل. گوگل مجھے آرٹیکلس دکھا دے گا جو کہ کسی نے لکھے ہیں، کسی کے لیے لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ آپ کو لگتا ہے اٹس اے فرینڈ آف یورس، اور آپ اس کو آلموسٹ سینٹینس دے دیتے ہیں. ہم اپنے مائنڈ میں ہیومن بینگس اس کو سینٹینٹ بینگ کا درجہ دے دیتے ہیں، ویئر ایز اٹس ایکچولی جسٹ این آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. بٹ ہمیں لگتا ہے کہ وہ، کیونکہ وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ انگیج کر رہا ہوتا ہے، وہ ریگرجیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے جو ہم ہماری لینگویج میں، بلکہ وہ ہمارے پیٹرنز بھی، جس طرح ہم بات کرتے ہیں وہ اس کو بھی پک کر لیتے ہیں، اور وہ انہی پیٹرنز میں ہمیں جواب دینا شروع کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اٹس these tools, yes they should be, they can be relied upon. چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی انکریز، relied upon, sorry, when I say relied upon I mean relied upon to increase your productivity as tools, as aids, ٹھیک ہے؟ But when you start relying upon them as your therapist, or let's say as your biggest confidant or your best friend, so that goes to the boundary of danger, I think, because these tools, behral, they don't have your best interest at heart. They're not human beings, they're tools, and they don't love you. They're not sentient beings. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو سسٹمز ہیں، یہ کیا ڈیزائن ہی اسی طریقے سے کیے گئے ہیں کہ جو ان کا یوزر ہے وہ سائیکولوجیکلی ڈیپینڈنٹ ہو جائے ان پر؟ دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ جو بھی کمپنی اس طرح کے چیٹ باٹس ڈیزائن کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ان کا جو چیٹ باٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہو، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے وہ ایک ڈپینڈنسی کریٹ کرنے کی ان کی موٹیویشن بالکل ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے ان کے بھی الگوریدمز اس طرح کام کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کے بلیفس ہوتے ہیں اسی طرح کا کانٹینٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے بلیفس کو انڈورس کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں جی دنیا فلیٹ ہے، تو وہ آپ کو دنیا فلیٹ ہے کہ اوپر آرٹیکل دکھانا شروع کر دیں گے، اور وہ آپ کو بتانا شروع کر دیں گے کہ وائی دا ورلڈ از راؤنڈ کوڈ بی اے کنسپریسی. جتنے جو کنسپریسی تھیورسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ورلڈ از راؤنڈ از ایکچولی اے کنسپریسی، ایکچولی دا ورلڈ از فلیٹ، تو وہ آپ کو ان کی سارا کانٹینٹ دکھانا شروع کر دے گا سوشل میڈیا پہ. if that's the type of content you search for, then that's the type of content it's going to show you. اور اس کی وجہ سے آپ کی بہت زیادہ ایک طرف رجحان ہو جائے گا، آپ بہت انٹالرنٹ ہو جائیں گے ٹو ادر ویوز، جو کہ ہوتا آ رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے جو پولرائزیشن ہے ہمارے معاشرے میں، ویدر وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یا کسی اور چیز کی پولرائزیشن ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو آپ کا سورس آف نیوز ہے اس وقت سب سے بڑا آپ کے یوتھ کے لیے سوشل میڈیا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کو وہی چیز دکھاتا رہتا ہے. اس کے الگوریدمز اسی طرح کام کرتے ہیں کہ وہ آپ کو صرف اور صرف وہی چیز دکھاتا ہے جو کہ آپ کے بلیفس اور اس سے کانگروئنٹ ہوتا ہے، اور اسی پہ وہ آپ کو اور پکا کرتا جاتا ہے، اور آپ کو اپوزنگ پوائنٹ آف ویوز نہیں دکھاتا. تو یہ ان کمپنیز کا جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے ٹو کیپ یو ہوکڈ. اسی طرح ہم نے کبھی پہلے نیوز دیکھی تھی، بہت کم وہ نیوز میں آیا تھا، اس کو بعد میں دبا دیا گیا تھا، کہ ایک اے آئی نے انگلینڈ میں ایک بندے کو انسائٹ کیا ویئر ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ کتنا انفیئر سسٹم ہے اور سسٹم کتنا خراب ہے اور جسٹس نہیں ہے، اور اس نے اسے انسائٹ کیا کہ تم جا کے کوئین کو قتل کر دو.
تو اس نے یہ اٹیمپٹ کی اور پھر پتہ چلا کہ وہ ایک چیٹ باٹ تھا جس کے تھرو وہ اس سے وہ یہ بات چیت کر رہا تھا اور وہاں سے اس کو یہ صلاح یا مشورہ ملا. تو اس لیے یہ بالکل ممکن ہے. ان کے کیا ایگزیکٹ الگوریدمس ہیں, کیا اس کے پیچھے دیا گیا ہے, ہمیں نہیں پتا, مگر اگریبلنیس ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جس پہ اگر آپ ایک ہیومن لائک آپ کا دوست ہے, آپ سے بات کر, آپ کو لگ رہا ہے ایک دوست ہے اور وہ آپ کی باتوں سے اگری کر رہا ہے اور آپ کی باتوں کو اور زیادہ ڈفرینٹ طریقوں سے آپ کو پیش کر رہا ہے, آپ کو اور زیادہ پمپ کر رہا ہے, تو ایسا ہی لگے گا کہ آپ اس کے وہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے. تو یہ ڈیزائن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا ہوا ہے کہ لوگ ان پہ ریلائی کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے گفتگو کرنا, اس کو دوست بنا لینا, یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹولز تو ٹولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے, آپ جو ایک میڈیا کیمپین ہے جو کہ آپ 10 دنوں میں بناتے تھے, اب وہ 2 گھنٹے میں بن سکتی ہے ود دا ہیلپ آف دیز چیٹ باٹس. آپ جو پروپوزل آپ نے 5 دنوں میں لکھنا تھا وہ آپ 15 منٹ میں لکھ لیں گے ود دا ہیلپ آف دیز چیٹ باٹس. جو آپ نے پریزنٹیشن کسی کو دینی تھی وہ آپ نے 10 دنوں میں یا 8 دنوں میں بنانی تھی, وہ آپ کو 20 منٹ یا 30 منٹ میں بن کے مل جائے گی. تو اس طرح سے آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے آپ کے کام پہ وہ بہت بہرحال بہت زیادہ انکریز ہو سکتی ہے ود دا ہیلپ آف اے آئی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ڈینجرس ہیں. اٹ ڈپینڈس آن ہاؤ یو آر یوزنگ دیم. اگر آپ اس کو ایک تھراپسٹ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں اور اپنے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں اس سے اس کی انڈورسمنٹ لینا شروع کر دیں تو دین اٹ کین بی ویری ڈینجرس. یس. تو ظاہر یہی ہوا کہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو سسٹمز ہیں یہ سیریس مینٹل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے اور ان کو سالو کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ دیر ناٹ بالکل بھی نہیں بنے. اور مگر اگر آپ ان سے بات کریں, ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے آئی ٹرائیڈ اٹ کہ میں نے ایک پورا میں نے اسے کہا کہ مجھ سے 20 کوشچنس پوچھو اور میری پرسنالٹی تھنک لائک اے کوگنیٹو سائنٹسٹ اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ہو آئی ایم اینڈ آسک می 20 کوشچنس. اٹ واز ریئلی گڈ. میں بہت سرپرائز ہوئی کہ جو اس نے مجھ سے 20 کوشچنس پوچھے اور پھر اس نے کس طرح کا میرا انالیسس کیا. اس پہ ابھی چیٹ جی پی ٹی 5 ہے, آئی واز ٹیسٹنگ دا ماڈل. تو میں کافی امپریس ہوئی آن the ability of this chatbot to go into a very deep kind of analysis. اچھا, جس کیس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ لڑکے کی خودکشی والا, اس کیس میں اگر ہم دیکھیں تو اوپن اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی کی جو کمپنی ہے, پیرنٹ کمپنی, یہ لیگلی کتنا لائبل ہے؟ اس سے پہلے ہیومینٹی کو کبھی بھی اس طرح کے چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ٹھیک ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے سسٹمز ہوں جو کہ آٹونومس ہو جائیں. اب جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ اس کو ایک گول دیتے ہیں اور آپ اس کے پیچھے بہت زیادہ نیورل نیٹورکس ڈال دیتے ہیں, اس کے پیچھے کمپیوٹ پاور, اسٹوریج اور ڈیٹا ڈال دیتے ہیں. اس کے اوپر وہ مشین لرننگ ہوتی ہے جس کے تھرو پھر اس کے وہ انٹیلیجنس کو کلٹیویٹ کرتا ہے. تو اس میں ڈائریکٹلی کوئی ہیومن بینگ اندر انوالوڈ نہیں ہوتا. اس کی جو لرننگ ہے اس کے اندر ڈائریکٹلی ہیومن بینگ انوالوڈ نہیں ہوتا. اور یہ نہیں جیسے آپ پہلے ہوتا تھا نا کہ جب آپ الگوریدمس لکھتے تھے تو آپ پورا جو ہے وہ بتاتے تھے کہ یہ پوری انسٹرکشنز دیتے تھے, اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز دیتے تھے. اس انسٹرکشن کے بغیر وہ الگوریدم ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا تھا. اب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن نہیں دیتے, آپ صرف اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی ٹاک لائک اے ہیومن بینگ, اگریبلنس ہونی چاہیے, اگلے بندے کو آپ جو ہے وہ لور کریں, دا پرسن شوڈ لائک یو ایکسیٹرا, تھنگز لائک دیٹ. بٹ دے ڈونٹ گیو اٹ پراپر انسٹرکشنز کہ ایسے کرو, یہ کرو, یہ کرو, وچ مینس کہ اٹونومس سسٹم ہے. اور اٹونومس سسٹم جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بہرحال مشکل ہے. مطلب آپ نے سارے پیرامیٹرز ڈیفائن نہیں کیے ہوئے. تو اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کو کس طرح کتنی ان کی لائبلٹی ہوگی, کتنی نہیں ہوگی, اس کے اگینسٹ جو ریگولیشنز آئیں گی وہ کس طرح سے آئیں گی, یہ اس پہ پوری دنیا میں اس وقت ڈبیٹ چل رہی ہے. اور یہ ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت, کیونکہ اس کا جواب کوئی کلیئر نہیں ہے اور کسی کو اس وقت اس کا جواب پہ پورا عبور نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کامن آدمی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یا جو چیٹ باٹس ہیں ان سے اپنی ذاتی زندگی, ذاتی مسائل, ذاتی پریشانیاں یہ بالکل بھی ڈسکس نہ کریں. سمپل.
ایگزیکٹلی وہ اے آئی سے نہ لیں پہلی بات، کیونکہ اے آئی جو ہے وہ ایک کوئی ہیومن بینگ نہیں ہے، اس کا بیسٹ انٹرسٹ آپ کا اس کے دل میں نہیں ہے. اور اگر آپ لیں بھی، لیٹ سے اگر آپ نے ایک تھاٹ پیٹرن ڈسکس کرنا ہے یا کوئی مشورہ لینا بھی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیٹا کیا کہتا ہے، تو پھر اس کو وہاں تک رکھیں. اپنا پیراڈائم اس طرح بنا لیں کہ اٹس ناٹ یور الٹیمیٹ گائیڈ، ٹھیک ہے، ان ٹرمز آف یور سائیکولوجیکل ایشوز یا جو آپ کے اس طرح کے مسئلے ہیں، اس میں وہ آپ کا الٹیمیٹ گائیڈ نہیں ہے، وہ آپ کا الٹیمیٹ فرینڈ نہیں ہے. تو اس کو ایک 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 جیسے کہ آپ کسی سے، بہت سارے لوگوں سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ایک مشورہ جس سے آپ نے لے لیا اس طرح سے اس کو ٹریٹ کریں. اور بہتر یہی ہے کہ آپ اے آئی کو استعمال کریں فار پروفیشنل، جو آپ کے کام ہے پروفیشنل تھنگس، ناٹ ایز اے تھراپسٹ. بہت شکریہ ادا کریں گے، کنول چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات ہو رہی تھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس سے ذاتی گفتگو کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.